अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 182 से तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुन लह व अन तसूमू ख़ैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुमहु व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दह वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयु'मिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामि रफ़थु इला निसाइकुम हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़ल्आन बाशिरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल ख़ैतुल अब्यदु मिनल ख़ैतिल अस्वदि मिनल फ़ज्र थुम्म अतिम्मुस्सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्क हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फ़रीक़न मिन अम्वालिन्नासि बिलइस्मि व अंतुम तअलमून। यसअलूनक अनिल अहिल्लह क़ुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 182 से तर्जुमा। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन, जो शख्स ये खौफ महसूस करे कि वसीयत करने वाले ने जानिबदारी से काम लिया है या गुनाह किया है। बाज़ औक़ात बाज़ वालिदैन किसी नाजायज़ वजह से एक बच्चे को ज़्यादा देते हैं, एक बच्चे को कम दे देते। एक है जायज़ वजह, मसलन खुदा न खास्ता एक सेहतमंद है, अक्लमंद है, सही, एक बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, ये वाला जो है खुद काम करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो इस वजह से कि ये तो बिलाखिर कर भी लेगा, दूसरे को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर, मसलन ये समझ में आने वाली बात है। लेकिन एक दफ़ा कहे कि ये मेरा बच्चा जो है ये ज़्यादा खूबसूरत है,
اور اس کی شکل اچھی نہیں ہے اس لیے اچھا نہیں لگتا مجھے، اس لیے کام دے دیں مثلا، یا اس بعض جو غیر شرعی اسباب ہے ان کی وجہ سے کسی ایک کو مثلا زیادہ دے دیں، اس کو اجازت ہے، دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس اختیار کو غلط یوز کرے اللہ پکڑ کر سکتا ہے۔ جیسے شوہر کو طلاق کا حق ہے، عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، لیکن اب یہ طلاق کا حق کیا کر رہا ہے؟ زندگی نہیں گزارنی لیکن اس کو تنگ کر رہا ہے طلاق نہ دے کر۔ اب یہ کہے کہ میرا تو یا اللہ حق تھا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کرے گا چونکہ اس پر خدا نے دھمکی دی ہوئی۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے، یعنی وصیت کو اجرا کرنا میری ذمہ داری لگی ہے، مجھ سے کہا گیا آپ وصیت کو اجرا کریں گے، اب میں دیکھتا ہوں کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری کی ہے، زیادتی کی ہے ایک کے ساتھ، یا یہ کہ گناہ کیا ہے، وصیت کر گیا مثلا میری 1/3 میں سے شراب خانہ بنایا جائے مثال کے طور پر، یا کوئی اور ایسی گناہ کا کام کر گیا، تو اب جو جس نے اجرا کرنا ہے وہ اس میں ایسی چیز جو اس کے لیے عذاب کا زیادتی کا باعث ہے وہ صحیح کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ خوف میں جو شخص یہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری سے یا گناہ سے کام لیا ہے تو وہ آپس میں صلح کرا دے، یعنی وہ جو ورثاء ہیں ان کو بٹھائے اور ایک دوسرے میں مصالحت کروائے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا اس کو مصالحت کے ساتھ کام کروا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے وصیت والی بات پہ عمل نہیں کیا تو اب اس کو اللہ گناہ دے گا، نہیں، اگر دیکھتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے زیادتی کی اور اللہ کی پکڑ میں آئے گا تو اس کی ان کو ورثاء کو بٹھا کر اصلاح کرا دے آپس میں، یعنی صلح کرے، آپس میں مصالحت کر لیں تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں جو اصلاح کے لیے کچھ چیز بدل دے اس پر کچھ گناہ نہیں؟ کیونکہ پچھلی آیت میں آپ کو یاد ہوگا کل کیا فرمایا تھا، جو وصیت سننے کے بعد اس کو بدل دے تو بدلنے کا گناہ اسی کے ذمے ہے جس نے بدلی ہے، لیکن اگر یہ تبدیلی نیک نیتی سے ہو، زیادتی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس زیادتی کو روکنے کے لیے کی جائے تو اللہ فرما رہا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 183 روزوں کے بارے میں، روزوں کے وجوب کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی جیسے ایک قاضی حکم کو کیا کرتا ہے؟ لکھ دیتا ہے، لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ کیوں؟ اگر کوئی پوچھے کیوں یا اللہ ہمیں کھانے سے روکا ہے، پینے سے روکا ہے، اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ لعلکم تتقون، تم سے مزدوری کروانے کے لیے، مشقت کرانے کے لیے، تم سے کوئی اللہ کو غصہ تھا اس غصے کو نکالنے کے لیے نہیں، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ جب کھانے کا جی چاہے گا نہیں کھاؤ گے، پینے کا جی چاہے گا نہیں پیو گے، تو تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ جب خدا روک دے کسی کام سے تو وہ نہیں کرنا ہوتا، جیسے کھانے پینے سے رک گئے ہو، اور نہ صرف کھانے پینے سے روکنا مراد نہیں ہے۔ لہذا روایات اہل بیت اطہار میں یہ ہمیں بتایا گیا روزے کے 3 درجے، سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ صرف کھانے پینے پہ کنٹرول کرو، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے جو توضیح المسائل میں بتائے جاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ سب سے نچلے درجے کا روزہ ہے جو توضیح المسائل میں چیزیں بتائی ہیں جن سے ٹوٹ جاتے ہیں، نچلے درجے۔ اس سے اوپر کے درجے کا جو روزہ ہے اس میں انسان آنکھ کو بھی روک کے رکھتا ہے، کان کو بھی روک کے رکھتا ہے، زبان کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی صرف یہ میں نے کھانا نہیں ہے، عام طور پہ میرے منہ سے یہ غلط بات نکل جاتی ہے جب غصہ آتا ہے، اب مجھے روزہ ہے، میری زبان بھی کنٹرول میں رہے گی۔ دیکھ لیتا تھا ان جگہوں پر جہاں کو دیکھنے سے خدا راضی نہیں ہوتا، آنکھ کو میں عادت ڈالوں، جیسے پیٹ کو میں کنٹرول کر رہا ہوں، شکم کو، معدے کو کنٹرول کر رہا ہوں، اس طرح آنکھ کو بھی کنٹرول کروں۔ کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہوں گے؟ کان بھی کنٹرول کروں، وہ سنوں جس سے خدا راضی ہے، وہ نہ سنوں جس سے خدا راضی نہیں ہے۔ کان کو کنٹرول کرتا ہے، آنکھ کو کنٹرول کرتا ہے، زبان کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اوپر کے درجے کا
روزہ۔ تیسرا درجہ جو سب سے اونچا ہے، دماغ کو بھی کھلا نہیں چھوڑتا، جو مرضی سوچے، غلط باتیں سوچے، بیہودہ باتیں سوچے، ٹھیک ہے، ابھی تو روزے سے ہوں، افطار کرنے کے بعد یہ کرنا ہے، خرابی کا سوچے، افطار کر لوں پھر اس کے بعد یہ والا کام کرنا۔ دماغ کو بھی آزاد نہ چھوڑے، یہ فرمایا کہ یہ اولیاء کا روزہ، سوچ کو بھی اس کو بھی روزہ رکھا تھا، کنٹرول کرتا۔ آپ توجہ فرمائیں، 30 دن واقعاً اگر ہمیں توفیق مل جائے، اور یہ توفیق سیریس ہونے سے ملتی ہے، سنجیدہ ہونے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں کہیں درس تھا تو وہاں بھی بات ہوئی، تو وہاں پر ایک مجھ پر سوال ہوا کہ یہ ہم جو کام آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کر رہے، تو اللہ نے توفیق اگر دینی ہوتی تو دے دیتا، توفیق ہوگی تو ہم کریں گے، ہمیں توفیق نہیں ہے ہم نہیں کرتے۔ یعنی کانسیپٹ دیکھیں، ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اگر خدا چاہتا تو ہم کر لیتے۔ یہ قرآن میں آیات ہے کہ یہ کافر رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، ہم جو فرشتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں نا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اگر وہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو ہم فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، ٹھیک ہے، یہ وہ توفیق والی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو قرآن نہ پڑھو، اللہ توفیق نہیں دیتے ہیں، یعنی اپنی سستی کو اللہ کی اس پہ ڈال رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بدکاری کرتا ہے، اللہ نے توفیق دی اس کو، کام خود کرو، برا کام خود کرو اللہ پہ ڈال دو، اچھا کام نہ کرو اللہ پہ ڈال دو، اس سے بڑا یعنی خطا اور اشتباہ کیا ہوگا۔ بس روزے کا سبب کیا ہے؟ وجوب کا جو قرآن نے بتایا، تقوی پیدا کرنا۔ اگر ایک مہینہ گزار دیا اور جب روزے ختم ہوئے تو وہی حالت ہے، وہی روٹین ہے، وہی افکار ہیں، وہی آنکھ بھی وہی کچھ کر رہی ہے، کان بھی وہی کر رہے ہیں، تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اور اللہ کے نبی سے نقل شدہ روایت کے مطابق بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو وقت افطار سوائے بھوک اور پیاس کی مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہے، بس محنت کی ہے، مزدوری کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے روزے کو سمجھا ہی نہیں کہ روزہ ہے کس لیے، وہ سمجھے بس بھوکا پیاسا رہنا ہے، نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو پھر باقی دنوں میں، دیگر دنوں میں وہ مقدار پوری کر لیں۔ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر کے معاملے میں مسلمانوں کے مسالک کے درمیان اختلاف ہے۔ مکتب اہل بیت والے جو ہیں وہ جب خاص فاصلے کا سفر ہو اور گناہ کے لیے سفر نہ ہو، کچھ شرائط ہیں اس کی، تو پھر ان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کو بھی قصر کریں اور روزہ نہ رکھیں۔ اگر رکھیں تو گناہگار ہے۔ اگر نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، کوئی کہے نہیں میں تو زیادہ محنت کروں گا، میں نے 4 پڑھنی ہے، گناہگار ہے۔ جو اللہ جس وقت جو کہہ رہا ہے وہی کرنا۔ اگر ایک شخص پر تیمم فرض تھا، پانی اس کے لیے نقصان دہ تھا، اب وہ کہتا ہے نہیں میں خدا کی خاطر جان بھی دے سکتا ہوں، میں پانی سے وضو کرنا، اس کا وضو نہیں ہوگا اور وہ جو نماز پڑھے گا وہ بھی باطل ہے۔ اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی۔ تو ہم عرض کیا کہ شیعہ میں اہل سنت میں اس مسئلے میں کچھ اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اگر مریض ہو یا خاص طور پہ سفر میں تو باقی دنوں میں یہ اختیار ہے، جبکہ ہمارے یہاں مکتب اہل بیت میں کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے، اور اگر سفر میں ہیں تو وہ بعد میں روزے رکھیں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں۔ یہ مشقت سے یہ مراد نہیں ہے کہ مثلا ایک ٹھیک ٹھاک بندہ کہے مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، فدیہ وہ نہیں ہے، یعنی نارمل حالت نہیں ہے ان کی، کوئی
بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی ایک عام انسان کی طرح نہیں ہے، زیادہ پرابلم ہوتی ہے ان کو ایک عام انسان سے، ان کے لیے جیسے بوڑھا ہو گیا اب اس پہ روزے فرض نہیں، بوڑھا وہ کہ جو ضعیف ہو گیا اس پہ روزے فرض نہیں ہے، وہ ایک روزے کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ بھی کب؟ جب غریب فقیر نہ ہو۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے کسی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، شرعی عذر کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم فدیہ دو، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ فدیہ کس کو دوں؟ اس نے کہا کہ غریب آدمی کو دو۔ کہتا ہے کہ پورے گاؤں میں مجھ سے غریب آدمی آئی کوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا خود کھا لو۔ غریب پر جو جس کے پاس اپنے کھانے کا پورا نہیں دے سکتا اس پر نہیں ہے، دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہوتا، جب حالات تبدیل ہو جائیں کنڈیشنز تو حکم کا عنوان بھی بدل جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہوا یہاں پہ بھی ہے، اللہ تم پر مشکل نہیں ڈالنا چاہتا، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اب کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھا اللہ آسانی چاہتا ہے تو پھر روزہ ہی اٹھا لے ہم سے، ہمیں تو روزوں سے ہی پرابلم ہوتا ہے، تو نہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس کے علم کے مطابق ہونی ہے تاکہ انسان ان اہداف کو حاصل کر سکے جو اس کا مقصد تخلیق ہے اللہ کی نظروں میں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تطوع کہتے ہیں ایک تو جو فرض ہوتا ہے وہ تطوع کہتے ہیں جو فرض نہ ہو لیکن اضافہ کر دے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں بہتر، اگر تمہیں علم ہو اس بات کا۔ یہ بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ جب اذان دی جائے جمعے کے لیے تو دوڑ پڑو، وہاں پہ کیا فرمایا؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ آ جانا خرید و فروخت ترک کر کے نماز جمعہ کے لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم سمجھ رہے ہو تجارت بہتر ہے، جو کام تم کر رہے ہو وہ بہتر ہے، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں اس وقت سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو تو، تمہیں بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے کہ اب آنے سے خدا کے یہاں تمہارے لیے کیا لکھا جا رہا ہے، تمہیں نہیں پتہ، تمہیں دنیا نظر آ رہی ہے، تمہیں سودا نظر آ رہا ہے اپنا، یہ بک رہا ہے، جاؤں گا تو یہ سودا خراب ہو جائے گا، گاہک چلا جائے گا، فلان ہو جائے گا، تو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ کی بات پر اعتماد کرو، اس وقت یہی تمہارے لیے بہتر ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ انداز کیا ہے توجہ فرمائیں، ہم کوئی بات کرتے ہیں اگلے بندے کو امپورٹنس سمجھ نہیں آ رہی، مثلا ہم کہتے ہیں فلان صاحب تشریف لا رہے ہیں، اگلا بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کون آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں وہ آ رہا ہے جس نے آ کر تمہارا سارا مسئلہ حل کرنا، اب وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ بندہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، کیا مطلب؟ ٹھیک ہے آ رہا ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی اللہ کی نظروں میں قرآن کا نزول ایک انقلاب کی ابتدا۔ تو آغا محسن کراتی دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں کہ عید جب آ رہی ہوتی ہے نا تو کچھ دن پہلے ہی پورے ملک پر عید کے آنے کا رنگ چڑھ جاتا ہے، ہر کوئی شاپنگ کی فکر میں، ہر کوئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، قرضہ لے لو اگر پیسے نہیں ہیں تو سال میں ایک ہی دفعہ تو عید آتی ہے اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ ماہ رمضان کے چند دن پہلے سے قرآن کے بارے میں ایسی بھگدڑ مچی ہوتی، قرآن کے بارے میں ایسی بھگدڑ مچی ہوتی۔ قرآن عید سے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا نہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت یعنی حق و باطل، بینات واضح نشانی ہے اس میں ہدایت کی اور فرقان کی، فرقان یعنی صحیح اور غلط کو الگ الگ کرنے والا، واضحات ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن نازل ہو، کہ قرآن کیا ہے تمہارے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت بھی معمولی نہیں کہ مبہم ہو پتہ نہ چلے، وبینات روشن چیزیں من الہدی والفرقان جو ہدایت سے مربوط ہیں اور
فرقان سے مربوط ہے، تمہارے اندر صلاحیت پیدا کر دیں گی کہ تمہیں پتہ چل جائے گا خدا کی نظروں میں اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ پس فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بہت زبردست بات ہے اور انسان غور کرتا رہتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ مثلا میں اس کو آیت میری مجھے یاد ہے، پتہ نہیں کتنی بار اس کو رٹا ہوگا، کتنی بار پڑھا ہوگا۔ کچھ دن پہلے جب اس کو پڑھ رہا تھا تو یہ نقطہ ذہن میں آیا کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر، اور آپ غور کریں، اسی میں غور کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پڑھا نہیں ہے کہ یعنی اسی سے آ گیا، اور جو بھی جیسے جیسے مانوس ہوتا جائے گا آیات کا اور باتوں کا ربط کہ کیسے یہ ریلیٹڈ ہے زیادہ ہوتا جاتا ہے، انسان کا فہم زیادہ ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نئے نئے جاننے لگتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا مزاج کا، اور 1 سال کے بعد کہتے ہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے بتا سکتا ہوں جو بندہ آ رہا ہے اس نے آ کر یہ چلتا کیسے ہے، یہ سیٹ کون سی سلیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے، اور بیٹھ کر یہ کس طرح ایڈجسٹ کرے گا، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں؟ مزاج کا پتہ لگ گیا۔ قرآن سے بھی دوستی اور انس اللہ کا مزاج آپ کو بتا دے۔ پھر کوئی بڑے سے بڑا بھی آ کے آپ کو اس مزاج کے خلاف جب بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں جس کو میں جانتا ہوں وہ یہ والی بات نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ لیکن یہ اس کو حاصل ہوتا ہے کہ جو مثلا خدا توفیق دے۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے اور واضح ہدایت اور اس کی فرقان کی اس میں بینات ہیں، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ پیچھے کیا کہا تھا؟ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، پس جو اس کو پائے وہ روزے رکھے۔ قرآن نازل ہونے میں روزہ رکھنے میں کیا لنک ہے؟ تم ہو جسمانی غذاؤں کے پیچھے دوڑنے والے، اس کے پیچھے یہ ڈش ہو، یہ فلان ہو، یہ چٹپٹی ہو، میٹھا ہو، نمکین ہو، ٹھیک ہے۔ اب تمہارے لیے ہم نے روحانی غذا بھیجی ہے۔ روحانی غذا اگر کھانی ہے تو پہلے یہ جسمانی غذا والے جانور کو تھوڑا کنٹرول میں کر لو، اس کو عادت ہے ہر وقت کھانے کی، اس کو باندھ دو، اس حیوان کو اپنے کھونٹی سے باندھ دو، اور وہ روح کے جس کو تم لفٹ نہیں کراتے، اس کو نہیں غذا کھلاتے، اس کے لیے خصوصی دسترخوان ہے خدا کا بچھا ہوا، اس پر اس حیوانی کھانا بند کر کے اور آ جاؤ، تاکہ روح بیچاری میں کچھ جان پڑ سکے اپنی اس غذا کو کھا کے۔ یہ لنک ہے ان میں۔ ورنہ کو کہ قرآن نازل ہوا پس روزے رکھو، کیا مطلب؟ یعنی اپنی روح کو کھلاؤ یہ قرآن کی غذا، اور اگر تم اب بھی جسم کے پیچھے پڑے رہے تو پھر وہ خاص ماحول پیدا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوبارہ فرمایا پس تم میں سے جو سفر میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، جو عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے پورے کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور یہ جو اللہ نے تمہیں یہ ہدایت دی ہے روزے کے ذریعے جو تمہیں وہ دینا چاہتا ہے، اور قرآن کے ذریعے جو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ تکبرو تکبیر سے، تکبیر کا یہ علامت ہے نعرہ مارنا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن تمہارے ہر کام سے نظر آئے کہ اللہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ایک بات آپ کا بچہ کہہ رہا ہو، ایک بات آپ کی بیگم کہہ رہی ہے، یا بیگم کے لیے مثلا ایک بات بچہ کہہ رہا ہے، ایک شوہر کہہ رہا ہے، جو امپورٹنٹ ہے اس کے لیے اس کی بات کو ترجیح ملے گی، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ شوہر کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور بچوں سے بہت انس ہے تو وہ بچے کی بات سنے گی اور میاں سے کہے گی آپ تو ہر وقت جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے، مطالبات کرتے تھے، بچے کی بات سنیں گے۔
اور اگر میاں امپورٹنٹ ہے تو بچے کو چپ کرائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے لیے اگر بیوی زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اکبر ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. بس لنک ہے. غذائیں کھانی بند کرو جسمانی، قرآن سے ہدایت لو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سب سے بڑا کون ہے. تمہیں پتہ چلے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ اللہ کی بڑائی کرو تم. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو تمہاری ہدایت کی ہے. کہاں سے ہدایت؟ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ الٹیمیٹلی آخر میں کیا ہو، تم خدا کے شکر گزار بن جاؤ، خدا کے نعمتوں کے قدردان بن جاؤ. اور شکر گزار وہ ہوتا ہے کہ جو پھر اس کے آگے جس نے احسان کیا ہو گردن کو جھکا دیتا ہے. پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، انسان کو امیدوار بنانے کے لیے، اور انسان کو الفاظ نہیں ہے کیا کہوں میں، یہ خوبصورت ترین آیت ہے بندے اور اس کے خالق کا لنک بیان کرنے کے لیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے رسول جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، عنی، میرے بارے میں. اللہ کہاں ہے؟ کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کرنا پڑے گا اللہ سے رابطے کے لیے؟ آپ ان سے کیا جواب ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یقیناً میں قریب ہوں. اللہ سے زیادہ بندے کے اور کوئی قریب نہیں. اللہ سے زیادہ بندے کے اور کوئی قریب نہیں. سب سے زیادہ اللہ کے بندے کے اللہ قریب. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اور ہمیں علم ہوتا ہے کہ جب اس کا نفس اس کو وسوسے کر رہا ہوتا ہے. گویا کہ اللہ اس وسوسے کو بھی سن رہا ہوتا ہے، جس کو دنیا کا کوئی بندہ نہیں جانتا. نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کیسے اس کا نفس اس کو وسوسے کر رہا ہوتا ہے. کر لے کچھ نہیں ہوتا، کون دیکھ رہا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ہو جائے گا، اللہ بڑا قریب. مجھے سب پتہ ہوتا ہے کیا چکر چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شہ رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تصور نہیں کر سکتا انسان یہ قرب کیسا ہے. کہ خدا بتا رہا ہے کہ تم سے زیادہ تمہارے قریب. تمہیں بھی اپنا اتنا پتہ نہیں ہے جتنا مجھے تمہارا پتہ. اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو زیادہ بڑے نیک نہ بناؤ. اللہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ایک جنین کی شکل میں اپنی ماں کے شکم میں تھے. اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں جب تمہیں بھی اپنا نہیں پتا تھا کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا، اس جنین کو پتا ہوتا ہے میں کیا ہوں، شعور ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا. اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں. جو اس وقت سے جانتا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو ایکٹنگ کرنے کی کوشش نہ کرو، بنا کے پیش کرنے. میں تمہیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہم بھی بعض اوقات اگر ہم جس کو اچھی طرح جانتے ہو وہ کچھ اور پریٹینڈ کرے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میں تجھے جانتا ہوں، تیری ان حرکتوں سے میں دنیا والے دھوکہ کھا جائیں گے، باقی میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو اصل میں کیا چیز ہے. لہذا میرے ساتھ جو کہا جاتا ہے ڈرامے بازی ہے وہ نہ کر، میرے ساتھ فراڈ اور چکر کی کوشش نہ کر. خدا قریب ہے. فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب بندے کب پوچھیں گے؟ جب مجھ سے کام پڑے گا. تو ایسا اللہ کا ایسی بات ہی نہ کر جس سے ان کو لگے کہ خدا اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ ہے. فوراً اے رسول میرے بندوں کو آپ نے یہ بتانا کہ بہت قریب، بالکل قریب ہے تمہارے. اور قرآن کی باقی آیتیں جو قرب، اس قرب کو جنہوں نے بیان کیا کیا بتاتی ہیں؟ اللہ سے زیادہ کوئی قریب نہیں. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ، صرف قریب نہیں ہوں. کوئی بندہ کہے میں بہت گناہ گار ہوں، بہت برا ہوں، آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا میں نے کیا 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 ہے، آپ کے تصور میں نہیں میں اتنا برا ہوں، مجھے بتائیے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی خرابیوں کے بعد اگر میں خدا کو پکاروں تو مجھے کوئی جواب ملے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ صرف قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان. کوئی شرط نہیں رکھی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. نہیں بتایا کوئی نیک پکارنے والا، کوئی فلان، کوئی صدقہ دے کے پکارنے والا، کوئی یہ کرنے والا، کوئی شرط نہیں.
جب بھی مجھے کوئی پکارے میں جواب دیتا ہوں. کوئی عذر نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ جو عجیب ہے. اللہ یعنی کہتا ہے کہ جب بھی پکارو، جس وقت 24 گھنٹے 7 ہفتے اور پتہ وہ 4 ہفتے اور پتہ نہیں 7 ڈیز اور فلان، اللہ تعالیٰ اویلیبل ہے بات سننے کی. اور اسے جو نہ پکارے کہتا اس کو میں جہنم میں ڈالوں، جو مجھے نہیں پکارتے، جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے. اور قرآن کی آیت ہے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہاری پرواہ ہی نہ ہوتی خدا کو. تمہاری دعائیں تمہیں اللہ کے ہاں امپورٹنٹ بناتی. تم جتنا اپنی محتاجی کا اظہار کرو گے اتنا تم امپورٹنٹ ہو خدا کے لیے، جتنا اس کو کم پکارو گے اتنا تم ان امپورٹنٹ اس کے لیے، گھٹیا ہو، تمہاری حیثیت ہی کوئی. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، تمہاری پکار نہ ہوتی اللہ کے لیے، اللہ تمہاری حیثیت ہی تمہیں کوئی نہ دیتا. تم اس کی نظروں میں کچھ بھی نہ ہوتے، تمہاری حیثیت ہی نہ ہوتی. انسان کی حیثیت پروردگار کی بارگاہ میں پکارنا. لہٰذا آپ رسول اللہ کو دیکھیں، آپ مولا علی کو دیکھیں، دعائیں دیکھیں، آپ امام ائمہ کو دیکھیں، امام سجاد کو دیکھیں، جن کو دعائیں اب تک پہنچی، کیا دعائیں ہوئی. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اذا جب، دعان جب مجھے وہ پکارتا ہے. یہ دعا کا مطلب کہ پکار ہوتا ہے، ایک خاص پکار. ایک دفعہ بندہ کسی کو پکارتا ہے ویسے، ایک پکارتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، اس کو پھر اصطلاحاً اس کو دعا کہا جاتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس جب ایسا ہے اور میں ہر وقت اویلیبل ہوں اور قریب بھی ہوں، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ جب میں پکاروں تو پھر وہ بھی جواب دیں. یعنی سب سے بہترین رشتہ اللہ اور بندے کا کیا ہے؟ بندہ پکارے اللہ جواب دے، اللہ پکارے تو بندہ جواب دے. دو بڑے پکے دوست ہو وہ کیا کہیں گے؟ ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، جب بھی میں نے پکارا ہے نا یہ مجھے آ گیا میرے لیے. رات کو اسے فون کیا تب بھی آ جاتا ہے، دن کو فون کیا آ جاتا ہے، جو کام کر رہا ہو سب چھوڑ کے آ جاتا ہے. اور مزہ یہ ہے کہ وہ اگلا بھی کہے کہ تو بھی تو ایسا ہی ہے، تو بھی تو ایسا ہی ہے کہ جب میں تجھے پکارتا ہوں سب چھوڑ کے آ جاتا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے جب بھی پکارو گے میں تمہیں جواب دوں گا. اب تمہیں بھی چاہیے کہ جب میں پکاروں تم بھی لبیک فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے بھی لبیک ہے، مجھے بھی. تو ائمہ نے ہمیں آداب قرآن جو پڑھنے کے بتائے، فرمایا کہ جب بھی قرآن میں یہ پڑھو یا ایھا الذین آمنوا، کہو لبیک اللہم لبیک. تو نے پکارا، کس کو پکارا؟ ایمان والوں کو لبیک. اور پھر اس حکم کو اسی طرح سنے، جیسے مثلا اس دوست کی بات کو سنتا ہے کہ جب اس کو پکارے سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا ہے کام کرنے کے لیے. اب اس نے پکارا ہے تو یہ بھی کہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر مفاد ختم، آپ کی بات مانی جائے گی. آپ کی نوکری کے مقابلے میں کسی اور کی نوکری نہیں کی جائے گی. یہ ہے رشتہ جو قرآن اللہ اور عبد میں، اللہ میں اور عبداللہ میں، اللہ میں اور عبداللہ میں اللہ یعنی قرآن مجید میں یہ رشتہ دیکھنا چاہتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس انہیں بھی چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر اعتماد کریں، ایمان لائیں یعنی اعتماد کر لیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ترقیاں کریں، تاکہ اونچے ہوتے جائیں، بلند ہوتے جائیں. رشد صحیح راستے پر منزل کی طرف آگے جانا، یہ ترقی ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ غی. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہوگی. گمراہی کون سی ہے؟ جتنا چلے گا اتنا منزل سے دور ہوگا، غلط طرف جا رہا. رشد کیا ہے؟ جتنا چلے گا اتنا کیا ہوگا؟ منزل سے قریب ہوگا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو.
علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے دیکھ لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو۔ اللہ نے شروع میں ماہ رمضان کی راتوں میں بھی میاں بیوی کا تعلق منع کر دیا تھا، لیکن کوئی کر بیٹھا ہی، اللہ نے کہا مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کر بیٹھتے ہو، یہ حرکت کر بیٹھتے ہو، لہٰذا تمہارے لیے حلال ہے ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ پھر ایک نصیحت اور بھی کر دی کہ میاں بیوی کا لنک کیا ہے، الفاظ دیکھیے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب آپ دیکھیں لباس کیا کرتا ہے؟ لباس انسان کے عیب چھپائے رکھتا ہے، اس کے بدن کو جو چیزیں چھپانے والی اس کو چھپائے رکھتا ہے۔ اب جی میاں جا کے دوستوں میں بیٹھے، او کیا چڑیل میرے گھر بیٹھی ہوئی ہے، بیوی جا کے سہیلیوں میں بیٹھے، اللہ کا عذاب ہے جس کا نام میرا میاں ہے۔ ان لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے جو ریلیشن شپ میاں بیوی کی رکھی ہے وہ عیب چھپانے والے بھی سے۔ اچھا، سخت سردی میں لباس موسم کی شدت سے بچاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہے، بیوی اس کی تعاون کر رہی ہے اس تکلیف کو کم کرنے میں، بیوی کو تکلیف ہے، شوہر اس کا ہیلپ کر رہا ہے اس کو، یعنی یہ قرآنی نظریہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآنی نظریہ ہے میاں بیوی کی آپس میں۔ وہ ایک کلپ دیکھا تھا جس میں فون آتا ہے میاں کو اور وہ کہتا ہے جی امی، تو وہ ادھر سے کہتی ہے کہ ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں، جی امی ضرور آئے آپ ضرور، اصل میں وہ اس کی بیوی کی امی ہوتی ہے، اور بیوی جو دیکھ رہی ہے فون پہ، دیکھ دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے غصے سے، جیسے میاں نے فون کیا پھر تمہاری ماں آ رہی ہے، منہ اٹھا کے ہر وقت جو ہے وہ کہتے ہیں پھر ماں، اس نے کہا امی آ رہی ہیں کوئی بات نہیں، اتنا غصے میں نہیں، میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، تم نے کہا خود پکاؤ گے خود کھلاؤ گے فلان۔ اتنے میں پتہ چلتا ہے جناب وہ بیل بجتی ہے دروازے کی، کچھ دیر کے بعد مثلا وہ دکھاتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، یہ غصے میں کہتی ہے جاؤ خود جا کے لے کر آؤ فلان۔ اب جب اندر آتے اس کی ماں ہوتی ہے، اب آپ خود سوچیں کہ کیا فیلنگ ہوگی اس کی، کس کو میں کہہ رہی تھی کہ کہتی آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ میری امی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس کی صلب سے پیدا ہوتا ہے، ایک وہ جو اس کو بیٹی دیتا ہے، ایک وہ جو اس کو بیٹی دے، آپ خوبصورتی دیکھیے دین، ایک وہ جو اس کو علم سکھاتا ہے۔ 3 باپ ہیں، اور یہ نہیں کہ عورتیں کہیں کہ یہ تو مردوں کے لیے ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہے، برعکس بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی ہر عورت کے بھی 3 باپ ہیں، ایک وہ جس سے پیدا ہوئی ہے، ایک وہ جس نے اسے شوہر دیا، جس کی وہ بہو ہے، اور اسی طرح ساسوں کو بھی اسی پیرائے میں، شوہر کی بیوی جو ہے وہ بھی بیٹی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ بہو اور ساس کا جو رشتہ ہے نا وہ عجیب و غریب ہے۔ ایک شعر سنا تھا مزاحیہ، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ کہتا ہے کہ میرے باس کی ساس کو پکڑ کر ڈاکوؤں نے میرے باس کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے اتنے پیسے نہ دیے تو ہم تمہاری ساس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور اگر تم نے پیسے دے دیے تو ہم تمہاری ساس کو پکڑے رکھیں گے، اگر تم نے نہ دیے تو ہم تمہاری ساس کو چھوڑ دیں گے، یہ دھمکی تھریٹ دی ہے اس کو۔ اس قسم کا لنک دین نے محبت والا، پیار والا، ماں بیٹی والا، باپ بیٹی، اس طرح کا لنک بتایا۔ ہمارا کلچر جو ہے اس کو ایک عجیب و غریب سائٹ پر لے جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ نے دیکھ لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پس اللہ نے تم پر عنایت کی، فتاب علیکم، یہ جو توبہ کا لفظ ہے نا، جو اللہ کی توبہ یعنی رحمت کرنا، بندے رحمت کے ساتھ توجہ کرنا، بندے نے اللہ کی طرف توجہ کی، ندامت کے ساتھ اللہ بندے کی طرف توجہ کرتا ہے رحمت کے ساتھ، اسے توبہ قبول کرنا کہتے ہیں۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ تم اپنے سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر رحمت کی، عنایت کر دی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن، پس اب ان کے نزدیک جاؤ، فابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو چاہو،
مثلا اولادیں، میاں بیوی کے قرب کے نتیجے میں خداوند عالم اولاد عطا کرتا ہے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، بات اوور آل کی، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اسے تلاش کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، واضح ہو جائے، جو فجر کا وقت. من الفجر، یہ من بیان کے لیے، یعنی فجر. دو فجر ہوتی ہیں، ایک فجر کاذب اور ایک فجر صادق. فجر کاذب وہ ایک تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے جو آ کے پھر غائب ہو جاتی ہے. اس کے بعد فجر صادق ہوتی ہے جب نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وہ مراد ہے یہاں پر. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، رات تک روزوں کو تمام کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، لمٹس ہیں، باؤنڈری ریڈ لائنز ہیں. مثلا فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مطلب ہے؟ انسان کہتا ہے کہ وہ جو حرام ہے وہ نہیں کروں گا، ویسے تو مثلا تو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے پھر وہ بھی کر بیٹھے. جو خدا نے کہا یہ حد ہے، کوشش کرو اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے بچ کے رہو. کیونکہ جب انسان اللہ کی حد کے قریب جاتا ہے، اگر وہ ظاہر گناہ ہے، اس کی لذت کھینچ لے اپنی طرف اور انسان پھر اس گناہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. کبھی فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، قریب بھی نہ جاؤ، اور کبھی پھر وہ استعمال کیا ہے کہ فلا تعتدوها، ان کو کراس نہ کرو. قریب نہ جاؤ اس لیے کہ قریب، اور چونکہ یہ بات جو پیچھے ہوئی ہے نا اس میں مناسبت ہے کہ انسان مثلا کہتا ہے کہ میں مباشرت نہیں کروں گا، ویسے قریب چلا جاتا ہوں، اور اس حالت میں پھر ایسی کیفیت طاری ہو کہ انسان اگلا بھی کر بیٹھے اور روزہ باطل ہو جائے. تو لہذا چونکہ مناسبت ایسی ہے فرمایا قریب بھی مت جاؤ تاکہ پھر وہ اگلا یہ نہ مبتلا نہ ہو جائے. اور بعض جگہوں فرمایا کہ اس کو کراس نہ کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے، تاکہ جن چیزوں سے اللہ روک رہا ہے ان سے بچ سکے. اور یہ اگلی آیت جو ہے 188، یہ رشوت کے بارے میں ہے. رشوت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ایک جائز طریقہ ہے، کوئی کسی نے محنت کی اور آپ نے اس کی محنت کی اجرت دی. آپ نے کوئی چیز بیچی، کسی نے کوئی چیز خریدنے کے لیے اس کی قیمت کے لیے پیسے دیے، یہ بالباطل نہیں ہے. لیکن ایک ہے کام تب ہوگا جب اتنے پیسے میری جیب میں جائیں گے. کام جائز ہے، میری ڈیوٹی ہے میں کروں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، پیسے ہوں گے تو میں کروں گا. اب اللہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو. اور وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور اپنے حکام، افسر، ٹھیک ہے نا. تو چھوٹا جو ہوتا ہے نا کہتا ہے بھائی میں چھوڑ بھی دوں تو افسروں کو تو میں نے دینا ہے، وہ تو میری جان نکال دے گا اگر میں نے اس کو نہ دیا تو. میں مجبور ہوں میرے بھائی، میں مجبور ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے پتہ تو مجبور، لیکن میں کیا کروں. وہ جو اوپر بیٹھا ہوا افسر، وہ سسٹم، پورا سسٹم بنایا ہوتا ہے. اللہ نے اس سسٹم کو ٹارگٹ کیا، کہا کہ اپنے افسروں کو بھی نہ کھلاؤ تاکہ تم لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم خود بھی کھا سکو لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ. ٹھیک ہے، ایک حصہ افسر کو کھلاتے ہو تاکہ افسر کا شاباش یہ تھوڑا سا، ٹھیک ہے، یہ ہڈی تیرے لیے بھی ہے، تو بھی کھا، افسر بھی کھائے اور تو بھی کھا. فریقا من اموال الناس بالاثم، گناہ سے، تاکہ تم بھی لوگوں کا مال کھا سکو. وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. بچے نہیں ہوتے تم کو، تمہیں پتہ نہ ہو. جیسے میں نے عرض کی تھی شاید یہیں پر کہ اللہ کے نبی نے کسی کو کوئی ذمہ داری سونپی تھی اور رسول اللہ کو پتہ چلا کہ اس نے رشوت کھائی ہے،
تو جب اس کو بلایا گیا تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ انہوں نے ہدیہ دیا تھا مجھے، انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نام بدل جائے تو چیز کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر جس سیٹ پر میں نے تجھے بٹھایا ہے تو وہاں نہ بیٹھا ہوتا، اپنے گھر میں ہوتا، تب بھی تجھے یہ ہدیہ دیتے آ کر۔ چپ کر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اتارو وہاں سے، اور آئندہ اس کو کبھی یہ ذمہ داری کوئی نہیں دی جائے گی کہ یہ خائن ہے۔ آج آپ دیکھیں کھائے جا رہے ہیں اور افطاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور سارے کھاؤ مل کر آج کولیگز کی افطاری، رشوت کے مال سے مثلاً افطاری ہو رہی ہے آرام کھا کے، عجیب و غریب۔ اور بعض کہتے ہیں کہ میں افطاری اس سے دیتا ہوں جو میری تنخواہ ہوتی ہے، باقی جو اوپر کا مال ہوتا ہے اس سے میں حج پہ میں اس مال سے جا رہا ہوں جو میری تنخواہ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی تعویلیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے دیتے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ فرماتا ہے بلکہ انسان اپنے نفس پر بصیر ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ انڈیلتا ہے بہانے، یہ اس لیے کر لوں اب پتہ ہوتا ہے، جس نے سزا دینی ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے، فلم کیا چل رہی ہے، اور جو یہ خود ہے اس کو بھی پتہ ہے۔ دوسروں کی تو وہ دوسرے فراڈ اگر کھا بھی جائیں، اللہ سے کوئی فراڈ نہیں کر سکتا۔ تو مثلا کہتے ہیں کہ جی ہم حج پہ جا رہے ہیں، کون سے پیسوں سے؟ جو ہماری تنخواہ کے ہیں، جو باقی پیسے ہیں ان سے ہم مثلا، اور تو وہ جو ہڈیاں اور گوشت اور خون لے کر جا رہے ہو حرام سے بنا ہوا، وہ حج کی قبولیت میں، کیونکہ اللہ تو متقین سے قبول کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خداوند عالم ہم سب کو معاف کرے، جو توبہ کی قبولیت کے فرامین ہیں ان میں سے مولا کا ایک فرمان ہے کہ توبہ کی قبولیت کا ایک شرط یہ ہے کہ جو حرام سے گوشت چڑھ گیا ہے عبادتیں کر کر کے اس گوشت کو ختم کرے اور نیا گوشت لائے۔ کر سکتے ہیں؟ حرام سے، گناہ سے جو گوشت اور خون بنایا ہے، اللہ کی اتنی عبادت کرے کہ وہ پگھل جائے، اس کا چربی پگھل جائے اس کی، اور حلال والا گوشت چڑھ جائے، تب وہ توبہ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ چڑھائیں نہ اس کو، جو کام بعد میں ہم کر نہیں سکتے۔ بعد میں زندگی کا سٹینڈرڈ اوپر ہو جاتا ہے، پھر انسان کہتا ہے نیک بننے کا خیال بھی آئے، کہتا ہے اب یہ جو پہاڑ ہے لائف سٹینڈرڈ کیسے نیچے آؤں، ٹھیک ہے؟ بڑی گاڑی سے کیسے چھوٹی گاڑی پہ آؤں، گاڑی سے کیسے موٹر سائیکل پہ آؤں، موٹر سائیکل سے کیسے مثلا سائیکل پہ آؤں، اپنے درجات ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اس سے بڑا فراڈ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو کوئی دین بتانے والا بھی مل جاتا ہے۔ بھائی کوئی بات نہیں، سب گناہ گار، وہ پھر اپنی جیب سے نکالتا ہے اپنی حلال کی کمائی سے، مولانا صاحب آپ مجھے بچا لیا ان رشوت کھانے کا لائسنس دے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کہتے ہیں یہ مولوی بڑا خراب ہے، بڑا سخت ہے، وہ بابی ٹائپ کا مولوی ہے، غلط باتیں کرے، صاف بیان کرے وہ غلط ہے، تو شارٹ کٹس بنا کے دے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ لہٰذا انسان شروع سے بچوں کی تربیت وہ کرے، ان کو عادتیں ہی ایسی ڈالیں کہ بعد میں ان کی خرابیاں نہ ہوں۔ مثلا آپ ایک اچھی عادت جو بچوں کو ڈال سکتے ہیں، چھوٹے بچے جلدی مانتے ہیں، آپ بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں، آپ بچوں کو عادت ڈالیں کہ جو آپ کو جو بھی ملتا ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بابا بھی دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اماں اور بابا کو اللہ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بچوں کو دو، اور اب اللہ نے کہا ہوا کہ جس کو میں دوں تو اس کو اس میں سے کچھ مجھے بھی دینا چاہیے۔ تو بچپن سے اس کے ذہن میں یہ لنک بن جائے گا کہ میرے پاس جو آ رہا ہے اس میں سے کچھ میں نے اللہ کو بھی دینا ہے، کچھ میں نے خدا کو بھی دینا ہے۔ وہ آپ کا صدقہ جاریہ، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کا بچہ جو کما رہا ہے خدا کے راستے میں دے رہا ہے، پودا آپ نے لگایا تھا، اس کے پھلوں میں آپ شریک ہیں۔ کسی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، کسی کا بچہ پڑھ رہا ہے، کسی کا پیٹ بھر رہا ہے، کسی کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، آپ کا لگایا ہوا پودا، آپ کی ہوئی کوشش ہے جو اب پھل دے رہی ہے، آپ کے لیے جاری ہے۔ آپ نے بچے کو بتایا کہ بیٹا یہ مانگنے والوں کو اگر دو گے نا تو خود بھوکے ہو جاؤ گے، کل کو خود مانگ رہے ہوگے۔ بعض لوگ یوں ڈائلاگ بولتے ہیں، اگر ہم جتنے بھوکے ہیں دنیا ہم کھلانے لگ جائیں تو ہم تو خود پھر کل ہم خود مانگ رہے ہوں گے آ کر۔ نہیں دیتے کیونکہ پھر تربیت وہ پکی ہو جاتی ہے، عادتیں وہ پکی ہو جاتی ہے۔ مت کھاؤ لوگوں کے مال اور تمہیں علم بھی ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بارے میں،
چاندوں کے بارے میں. چاندوں یعنی چاند کی جو مختلف حالتیں ہیں، چھوٹا چاند، بڑا چاند، درمیانہ چاند، اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. قل، کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ہے، جیسے حج کا وقت فلان، یہ لوگوں کے لیے اندازہ لگانے کے لیے. مثلا اب چاند چڑھ گیا، اب چاند مثلا غروب اگلے مہینے کا چاند چڑھ گیا، تو اس کے لیے. اور خاص طور پر ذکر کیا ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کا جو ابھی آگے آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ حج. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پشت سے آؤ. گھروں میں سامنے سے آنا ہوتا ہے، جہاں دروازہ ہوتا ہے، پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اچھا دیکھیں، توجہ کر، یہ نہیں کہا کہ نیکی یہ ہے کہ دروازوں سے سامنے سے آؤ، بلکہ کیا فرمایا؟ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. یعنی ظاہری چیزوں سے نیکی نہیں ہوتی، نیکی تقوی ہوتی ہے. اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ کفار مکہ جو انہوں نے اپنا حج ٹیڑھا میڑھا بنایا ہوا تھا، تالیوں اور سیٹیوں والا، اور اپنی اس میں رسمیں بنائی ہوئی تھی. یہ جب احرام باندھ لیتے تھے، احرام باندھنے کے بعد اگر کوئی کام پڑتا تھا گھر جانے کے لیے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب احرام باندھ لو تو احرام کھولنے سے پہلے گھر میں نہیں جا سکتے. گھر میں نہیں جا، جب کام پڑ کے کیا کریں؟ تو کہتے تھے دروازے سے نہیں جاؤ، پیچھے سے چھلانگ مار کر اندر آ سکتے. ایک دیہات میں ایک بغیر پڑھی مجتہدہ صاحبہ تھی، تو ان سے لوگوں نے جا کے پوچھا کہ جی وہ شوہر ان کا فوت ہوا ہوا ہے، وہ عدت گزار رہی ہیں اور بہت ان کو تکلیف ہے، ڈاکٹر کو بلانا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، شہر وہ گاؤں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، عدت والی چوکھٹ کراس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، چوکھٹ دروازے کی کراس نہیں کر سکتی، باہر نہیں جا سکتی. یہ غلط تصور ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ ڈاکٹر کہاں آئے گا، یہ تو شہر بھی ہے اور ڈاکٹر مصروف ہے، وہ نہیں آئے گا، آپ بتائیں، وہ مر جائے گی بیچاری. اب انہوں نے اجتہاد کیا، کچھ ایسے اجتہاد ہوتے کیا کیا جائے. انہوں نے کہا دیکھو چوکھٹ تو کراس نہیں کر سکتی، اس کو دیوار پھلانگ کے لے جاؤ. چوکھٹ تو کراس نہیں کر سکتی، جو گھر کی دیوار ہے اس کو پھلانگ کر لے جاؤ اور جا کے ڈاکٹر کو چیک کروا دو. یہ مجتہد تھے، کہتے تھے احرام میں نہیں جا سکتے، دروازے سے پیچھے سے آؤ. اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، دیواریں پھلانگ کے گھر میں گزرنے کی. نیکی وہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ بھی نہیں کہا دروازوں سے آؤ، یہ نیکی ہے. کیوں؟ اوور آل بات کر دی. اس میں میسج کیا ہے کہ تم ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہو، یوں نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، اور جب باہر جاؤ تو بے ایمانیاں کرو. نیکی یہ ہے کہ تم، جیسے کل آیا تھا، نیکی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ادھر منہ کر لو ادھر منہ کر لو. نیکی یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ اور یہ کام کرو. یہ سچے ہیں، یہ صاحبان تقوی ہیں. یہی قرآن ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، اتنا کلیئر. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اس میں سے شارٹ کٹس نہیں نکلتی، تو پھر جو شارٹ کٹس نکالنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ میں بالکل نہیں آتا. اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا جنہوں نے شارٹ کٹس بنا کے دے دیے عوام کو، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. لہٰذا یہ معاشرے سے باہر چلا گیا، لوگ نہیں پڑھتے اس کو. صلوات پڑھی محمد وعلی محمد. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہو. اور یہاں پر وہ حدیث بھی انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو کتابوں میں موجود ہے اس کے مطابق، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو کیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں جب آنا ہے تو کہاں سے آؤ؟ دروازوں سے آؤ. ٹھیک ہے؟ تو علم میں رسول اللہ کے وارث حقیقی باب مدینۃ العلم کون ہے؟ جس کو بھی رسول اللہ کا لایا ہوا علم چاہیے، اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے بعد جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو. اللہ کامیابی کو تقوی کا نتیجہ قرار دے. واتقوا اللہ. اور اگر پیچھے کسی غلط بات کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر یوں کروں گا. اور یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور راہ اللہ کے راستے میں قتال کرو. قتال جنگ کو کہتے ہیں جس میں انسان، ظاہر بات ہے قتل ہو بھی سکتا ہے اور قتل کرنا بھی پڑتا ہے، جنگ ہو رہی ہوتی ہے. تم اللہ کے راستے میں
قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرتے، تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن تم اور ان میں فرق کیا ہے؟ تم تجاوز، حد سے تجاوز نہیں کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔